बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुल्ला हैबतुल्लाह ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है और इस ऐलान जंग की तफसीलात लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और तमाम वो अहले इस्लाम जिनको मुल्ला हैबतुल्लाह की नीयत पे कुछ थोड़ा बहुत भी शक था या शक है, वो शक अब दूर हो जाना चाहिए। ठीक है। और वो शक अब दूर इस तरह होना चाहिए कि वो जो अपनी ज़कात जो है या खैरात और सदक़ात रमज़ान में उनकी तरफ रमा दमा किए हुए हैं, खुदारा उसके ऊपर नज़रसानी कीजिए। आपके सदक़ात, ज़कात और खैरात के ज़रिए आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर बम बरसाए जाएंगे। ये बात मैं आज साबित करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वैसे अगर आपके पास ज़कात फालतू हो तो हमारे पास कुछ डिज़र्विंग लोग हैं, ठीक है। और इन्हीं के विक्टिम है, ये इस दहशत गर्दी के विक्टिम है, अफगानिस्तान की उसी के विक्टिम है। तो वो हम आपको उनका एड्रेस भी बता देंगे और उनकी तरफ रहनुमाई भी कर देंगे कि जाके उनको कर दीजिए। वो बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी से मांग भी नहीं सकते, ठीक है। और ऐसे ही लोग डिज़र्व करते हैं कि आपके सदक़ात ज़कात खैरात जो है उन तक जाए। अच्छा, एक तंजीम लॉन्च करने का ऐलान किया गया है जी, हरकत इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान। और इसके नीचे एक तहरीर लिखी हुई है, इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के इनकलाब की खातर मसरूफ़ जिहाद और दीगर मशरू तरीक़ों से मसरूफ़ अमल तमाम जमातों, तंजीमों और तहरीकात के साथ हर नेक काम में इत्तेहाद, तावन और इश्तराक की दाई है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि इन्होंने जो बंदूकें उठा रखी हैं, वो बंदूकें जो हैं वो अमेरिकन बंदूकें हैं। ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान से या पेशावर से भी मिल जाती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से। और इन्होंने जो दूसरे आलात उठा रखे हैं वो चाइनीज़ हैं। बंदूकों के अलावा जो आलात उठा रखे हैं और जो उन्होंने अपना जो लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का झंडा है वहाँ से, ठीक है, वो निशान उधार लिया गया है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये क्या है? ये बेसिकली अल-कायदा और हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा का जो नाजायज़ शादी हुई है, उसका नाजायज़ बच्चा है, ठीक है। और ये बच्चा भी कुछ देर के लिए पैदा किया गया है। अच्छा, ये बच्चा, इस तरह के बच्चे पहले भी पैदा किए जाते रहे हैं। उनके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, लश्कर-ए-इस्लाम, जिसके फाउंडिंग फादर साहब को मारा गया पेशावर के अंदर, ये भी इसी तरह की तंजीम थी। जमातुल अहरार, वो भी इसी तरह का एक ग्रुप बनाया गया था, तंजीम। लश्कर खरासान, ये भी एक इसी तरह की तहरीक थी। और तहरीक निजात इस्लामी, ये भी इसी तरह की एक तहरीक थी। ये टीटीए और टीटीपी फॉर द टाइम बीइंग इसलिए इस तरह के खोखे खड़े करते हैं, या इस तरह की डिसेप्शंस क्रिएट करते हैं, या इस तरह के धोखे या सुराब बनाते हैं, ताकि उस वक्त इनसे उनकी तवज्जो हट जाए। यानी कि किन की? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की। उनके कागजात में जो इनको तहकीक कर रही होती हैं, जो स्टडी कर रही होती हैं, उसके कागजात के अंदर इनका नाम कुछ और चल रहा होता है और ये अपना नाम बदल लेते हैं। पीछे फिलॉसफी, कमांडर, मैन पावर और फंडिंग जो है वो सेम जरिए से आ रही होती है। किसी ज़माने के अंदर फाटा के अंदर ये रिवाज था कि 4 बंदे इकट्ठे करें तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। ये जितने भी लश्कर-वश्कर बने हैं ना इस इलाके के अंदर, वो आपको अमेरिकी फंडिंग दस्तयाब हो जाती थी। फिर पता चलता था कि वो गली का कुत्ता जिसको कोई घर के दरवाजे के आगे नीचे नहीं गुजरने देता था, उसके पास 200 डाले आ गए हैं, 700 उसने बंदा भर्ती कर लिया है, 800। और उस इलाके की जिस भी लड़की के ऊपर वो हाथ रखता है, उसके वालिदैन मजबूर होते हैं उसकी शादी करने के लिए उसके साथ। फिर कई-कई वो शादियाँ करते थे, फिर ड्रोन में मारे भी जाते थे, ठीक है। मैंने कहा मैं तारीख साथ-साथ दोहराता चलूँ। अच्छा जी, ये बुनियादी तौर पे ये क्यों वजूद में लाई गई है? इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान, हरकत इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान क्यों वजूद में लाई गई? ये बेसिकली
اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جمعیت علماء اسلام سے منسلک لوگ روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور وہ تحریک طالبان افغانستان کور کر رہی ہے قتل و غارت گری کے اندر اس وقت ملا ہیبت اللہ اخونزادہ ذاتی طور پہ انوالو ہے، وہ ذاتی طور پہ ڈائریکشن کرتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہ کر رہی ہے تو اس کو اب اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ ہیبت اللہ نے فنانسنگ تو لینی ہے نا کراچی سے، کرانچی سے ہی فنانسنگ لینی ہے نا، بزنس مینوں سے، پشاور سے ہی پیسے منگوانے ہیں نا، تو کیا کیا جائے؟ اس لیے سامنے ایک کھڑا کر دیجئے کہ ہم تو نہیں کر رہے یہ کار، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو زبان استعمال ہوئی ہے نا، اس کی تحریر کے اندر، اس کے تعارف کے اندر، وہ زبان ہی پاکستان کے اندر نہ معروف ہے اور نہ ہی مستعمل ہے۔ میں بس اتنا کہہ دیتا ہوں، میں کنٹینٹ انالیسس کا بندہ ہوں، تحریر دیکھ کے اس کا انالیسس کرتا ہوں۔ اس تحریر کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ کسی ایسے عربی کے ہیں جو کہ افغانستان میں مقیم ہے، اور مدارس کے لوگوں اور قرآن کی جو ڈکشن ہے اس کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ کام القاعدہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ میں نے کہا کہ اس کا انالیسس کر لیا جائے۔ اب آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جاتے ہیں جامعہ حقانیہ کے اندر تقریر کرتے ہیں، اور بڑی ہی مولانا کی زبردست تقریر ہے وہ تقریر۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو یوٹیوب سے نکال کے ضرور سنیے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اعلان کرتے ہیں، اور وہ اعلان کیا کرتے ہیں کہ مولانا محمود الحسن صاحب جو کہ ریشمی رومال تحریک کے بانی مبانی تھے، ان کی فکر کے وارث ہم ہیں، ان کی فکر کے وارث ہم ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جہاد نہیں فساد پھیلا۔ یہ اتنا بڑا اور دبنگ اعلان ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بیان کی قیمت اپنی جان کی صورت میں نہ ادا کرنی پڑے۔ یہ اتنا بڑا بیان ہے کیونکہ انہوں نے ہیبت اللہ کی بنیاد کے اوپر چھرا چلا دیا، کلاڑا چلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گروپ کا جو بیان آیا ہے نا، حرکت والوں کا، حرکت انقلاب اسلامی پاکستان والوں کا، یہ کہتے ہیں کہ جی اصل محمود الحسن صاحب کی فکر کے وارث ہم ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، تو فوری طور پہ یہ ایک جعلی تنظیم افغانستان میں کھڑی کی گئی ہے۔ پہاڑوں سے واضح ہے یار، ہم نے لوکیشن ڈھونڈ لی ہے، یہ وہاں پہ کھڑی کر کے تو اس سے بیان دلوایا گیا کہ نہیں، اب ہیبت اللہ یا اس کا کوئی چماٹ یا چمچا یہ بیان دیتا تو پکڑے جاتے۔ تو ہیبت اللہ نے یہ کھوکھا کھڑا کیا سامنے، یہ ڈسپشن کھڑی کی، یہ دھوکہ سراب کھڑا کیا، اور کہا کہ نہیں، محمود الحسن صاحب کی اصل جو فکر ہے اس کے وارث ہم ہیں، جو ریشمی رومال تحریک کے بانی مبانی تھے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہماری مسجد کی چٹائی پہ ایک بھی طالب علم بیٹھا ہے، انگریز بر صغیر میں سکون سے ایک دن نہیں گزار سکے۔ یہ ان کا بڑا مشہور بیان ہے۔ تو پھر وہ مزاحمت کی تحریکیں ہیں، ٹھیک ہے، سارے ترقی پسنداں نو بڑی مشکل نال او کیڑا سنگ گئے جی، ہاں وہ جڑا دل پھانسی ہوئی سی وہ کٹ کے لے آندے نے، ادروائز مزاحمت کی تحریک جو ہے ادھر سے خالی ہے۔ وہ اس کی بھی جد و جہد اپنی جگہ کے اوپر ہوگی، لیکن اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ نام انہوں نے کہاں سے چوری کیا؟ داد دینی چاہیے اس خباثت کو، یہ جو ذہن میں ہے، نام چوری کیا ہے جو روس کے خلاف مزاحمت کی پہلی تحریک بنی تھی، حرکت انقلاب اسلامی، مولوی محمد یونس خالص والی، ٹھیک ہے۔ حرکت انقلاب اسلامی جو تھی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، یونس خالص صاحب کی سربراہی میں، ایک گلبدین حکمت یار صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا، میرا خیال ہے، میرا یادداشت یہاں تک ساتھ دیتی۔ تو یہ جو یونس خالص صاحب ہیں، ان کے کمانڈر تھے جلال الدین حقانی صاحب ایک علاقے کے، ٹھیک ہے۔ تو حقانیز جو ہیں ادھر سے ان کو گندا کیا جائے کہ یہ حقانیوں نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جو اس کی ڈکشن دی گئی ہے جان بوجھ کے، جو اس کی تحریک کی، اس کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، داعش جو ہے وہ اس سے منسلک ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو ہے نا
ذبی اللہ نام نہاد جعلی مجاہد، اس کی تحریر کو اس کے ساتھ اس کی جو مسلسل جو بکواس کرتا رہتا ہے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان کے علاقے میں ٹریننگ کیمپ ہیں، یہ ہے، اس کے بیانات کو ان کے بیانات سے ملا کے پڑھیں تو آپ کو کوئی سمجھ آ جائے گی کہ جناب بنیادی طور پہ ذبی اللہ مجاہد کے یا ہیبت اللہ کے جو پروپیگنڈے ہیں اس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک چال چلی کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو یہ کر رہے ہیں، ہمارا تو ان سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ داعش کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں کوئی بنائی ہے، کیونکہ ساتھ میں پاکستان کا نام لگا دیا نا تنظیم کے نام کے ساتھ، انہوں نے پاکستان میں کوئی تنظیم بنائی ہے اور یہ سارا کچھ کر رہی ہے، ہمارا تو کچھ اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا اندرونی معاملہ، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ہیبت اللہ اخون زادہ اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے گمراہ بڈھوں کی سازش ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ایک تیر سے انہوں نے کئی شکار کیے ہیں، ایک تیر سے وہ حقانیز کو بھی فارغ کر رہے ہیں اور ایک کی تیر کے ساتھ وہ ساری جو لڑائی ہے جو پاکستان میں دھکیل رہے ہیں، نام کوئی نیا بھی سوچا جا سکتا تھا، وہ والا نام چوری کیوں کیا گیا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے اس کا سارا فوکس جو ہوگا وہ ہے اس وقت رائٹ ناؤ، میرا خیال ہے 9 کے قریب جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر ٹارگٹ کیے گئے ہیں، ان میں سے بیشتر لوگوں کو تراویح کے دوران یا نماز کے دوران یا نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو ہیبت اللہ اخون زادہ کے پاس کوئی نہ کوئی فتویٰ ہوگا نا کہ نماز پڑھنے والے ایک شخص کے اوپر کیسے خودکش کیا جا سکتا ہے یا مسجد کے اندر ممبر کے ساتھ بمب کیسے باندھا فکس کیا جا سکتا ہے اور پھر عین قیام کے دوران اس کو اڑایا جا سکتا ہے، یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی فتویٰ ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے یاد آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ وہ جب ایک صحابی نے ایک کافر کے سر کے اوپر سینے کے اوپر چڑھ کے اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے تلوار اٹھی تھی نہیں رک سکی، ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت برا بنایا اور کہا کہ قیامت کے دن میں اس سے بری ذمہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تلوار دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یہ ہیبت اللہ نے اس مولوی صاحب کا جو اللہ کے ہاں نماز پڑھنے گئے تھے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، اس لیے اس کو بم مار کے اڑا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس نے جو حکم ہے کہ پہلے اس کو دعوت دیں، زبانی دعوت دیں، پھر علماء کرام کا وفد جائے دعوت دینے کے لیے کہ آپ اپنے نظریات سے رجوع کر لو، اس نے وہ پروسیس بھی کر دیا تھا، اور اب آپ اس کی مکاری دیکھیے کہ اس جرم کو چھپانے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر میں اس پوری انالیسس کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آئندہ کچھ دنوں میں ان کے اوپر بھی اٹیک ہوں گے، ان سے منسلک لوگوں کے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں، اور مولانا اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں کہ انہوں نے جس طرح ان کے فراڈ کو اور اس فراڈ کے کو جو کہ انہوں نے ایک مسلم آبادی، میرے آقا نے تو غیر مسلم کی آبادی کو بھی اس کے ساتھ بھی تعرض نہ کرنے کا حکم دیا ہے نا، لیکن یہ بدبخت دوزخ کے کتے ہیں نا ہیبت اللہ کی سربراہی کے اندر، ہیبت کی سربراہی کے اندر، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہم نہیں پالا تھا ویسے، لیکن یہ جو دوزخ کے کتے ہیں یہ کسی بھی مسلم معاشرے کسی بھی معاشرے کو بخشنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، میرے آقا نے تو غیر مسلموں کے آبادیوں کے اوپر بھی تعرض نہ کرنے کا حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بہرحال تکلیف بہت ہوئی جب حقائق تک میں پہنچا، میں پچھلے 2 روز سے مختلف لوگوں سے ڈسکشنز کر رہا تھا، مختلف جگہوں پہ پیغامات بھیجے ہوئے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو میرا خیال ہے یہ واہمہ ہے یہ غلط ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں، داعش، القاعدہ پلس ہیبت اللہ اخون زادہ صاحب کی ناجائز جو شادی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس تنظیم نے وجود میں لیا ہے، اور اس کا واحد ٹارگٹ مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی ہوگی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جامعہ حقانیہ کی سرپرستی قبول کر لی اور وہاں پہ جا کے کہہ دیا
کہ اصل فکر کے وارث ہم ہیں. اگر اصل فکر کے وارث ہم ہیں تو یہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ تو پھر مولانا کے اوپر بیکلیش تو آنا تھا نا. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.